अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ऐसी बातें हो रही हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही और मतलब कि मैं उसको महसूस तो कर रहा हूँ। पहले मैंने समझा कि ये जो स्टीरॉइड मुझे लगे हैं ना इसके अंदर ये क्या है कोरोना के अंदर, तो शायद ये उसका नतीजा है कि मैं अपने आप को बैलेंस ही फील नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मुझे ये लग रहा है। लेकिन नहीं, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिकली चल रही हैं और सबसे फाइनल चीज़ जो है वो आज वो कराची के हमारे जो दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अज़हर अब्बास साहब, उन्होंने एक ट्वीट फरमाई और ट्वीट बड़ी हैरत अंगेज़ थी। मेरे बहुत ही अजीज़ और प्यारे और मुहिब्बी अबसार आलम हैदर साहब जो हैं उनके बारे में वो ट्वीट थी और उन्होंने उस ट्वीट के अंदर फरमाया कि FIA साइबर क्राइम विंग ने, साइबर क्राइम ही था ना, हाँ FIA ही कर लेते, FIA ने अबसार आलम हैदर साहब के ख़िलाफ़ जो केस था वो ड्रॉप करने का फ़ैसला किया, यानी केस ख़त्म कर दिया। ठीक है, मतलब दाखिल दफ्तर भी नहीं किया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। साडा तो दाखिल दफ्तर होया है ना, किसी वेले भी दफ्तरों बरामद करके दोबारा तलब किया जा सकता, दोबारा उठाया जा सकता है, लेकिन उनका केस सिरे से ही ख़त्म कर दिया। ये मेरे लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ और तशवीशनाक बात थी, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों प्यारे मेरे जो छोटे भाई हैं असद अली तूर, उन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया था, जो उन्होंने मेरा ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉर्ड किया था, वहाँ पे खड़े होके उन्होंने ये बताया था कि उन्हें कुछ लोगों ने बताया है कि अगर अबसार आलम साहब अपनी बेल ना करवाते और FIA के हाथों गिरफ़्तार हो जाते तो उनकी जितनी कि बेइज्जती या ह्यूमिलिएशन करनी थी वहाँ पे कर ली जाती और यूं उन्हें गोली मारने की नौबत ना आती। तो ये जो उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी अवॉइड की है, इसकी बुनियाद के ऊपर उनको गोली मारने का फ़ैसला हुआ था। वो उनको गोली लगी, मैं उनको बस जब गोली का जिक्र आता है तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता। बहरहाल दोबारा उस मौजू पे आ जाते हैं। हाँ, तो वो जो है वो अब उनके ख़िलाफ़ केस एकदम ड्रॉप हो जाना, ये किसी बात की इंडिकेशन कर। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूदा हुकूमत की छितरौल और इमरान खान की ह्यूमिलिएशन इस कदर बढ़ गई है कि मैंने सोचना शुरू किया, यार मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा छितरौल हो रही है। मैंने इस बात को कम करने के लिए सोचना शुरू किया। मैंने कहा हो सकता है कि मैंने मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे अकाउंट को फॉलो कर लिया हो, तो इसलिए मेरा जो ट्विटर का जो है वो फ्लो, उसमें सारी एंटी गवर्नमेंट चीज़ें आती हों। मैंने चुन के को 50-60 ऐसी आईडीज़ जो थीं उनको अनफॉलो किया। अब मेरा ख्याल है सिर्फ मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ही बचे होंगे, या अपने रफाकत डोगर साहब जिन्होंने ज़मानत करवानी है, अपनी एडवोकेट है, बड़े सीनियर वकील हैं यार, पहले भी उन्होंने ही बचाया था। तो अब जिन्होंने मेरी ज़मानत करवानी है उनका अकाउंट है, मतलब कि 2-4 गिनती के अकाउंट मैंने रखे, बाकी मैंने सब अनफॉलो कर दिए कि हो सकता है मैं एक पार्टी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ और उसके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो ट्विटर पे मेरी राय जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हों, तो मैं क्यों किसी की राय से या किसी के प्रोपेगेंडे से इन्फ्लुएंस हूँ। इसके बावजूद भी वो जो फ्लड गेट आया हुआ है वो नहीं रुकने में आ रहा, जिसमें PTI की बहुत ज़्यादा छितरौल हो रही है। अब होता क्या है, अब PTI की उस छितरौल के नतीजे कोई कर रहा, भाई मैंने एक पोस्ट किया उसके नीचे वो छितरौल कर रहा है, तो आप आगे उसके गले लगो, वो आगे मुझे गाली बकना शुरू कर देते हैं। PTI के जब PTI के जो हामी होते हैं, जो एहतराम के साथ बात करते हैं, हम उनको कभी भी नहीं करते डिलीट ना, लेकिन जो नामकूल बात करें, गाली बकें या उसकी गाली का हमें लपेड़े, यार मैनू क्यों लपेट दो भाज, मैं तो एक गुड़ लाया है ठीक है, अब उस गुड़ के बाद लड़ाई होगी तो मेरा क्या कसूर है, ठीक है। हाँ, तो कहते हैं कि जी आप गुड़ लगाते हैं और उसके नतीजे में वो नीचे आके लोग हमें गालियां बकते हैं। मैंने नहीं किया जी वो, ठीक है। तो लिहाजा मुझे वो जो जब वो फिर गाली देते हैं तो फिर एहतियातन पहले तो 5-6 मरतबा हौसला है, 5-6 मरतबा हाइड करता हूँ उनके कमेंट को, जब वो फिर भी बाज ना आए तो फिर ब्लॉक कर देता। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? मेरा मतलब है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे घर के अंदर जो है वो बेगम जो है वो टीवी देखने में लगी हुई है, छोटे मुन्ने ने जो है वो पोटी कर दी है और वो पूरे घर में फैलाता फिर रहा है
کیونکہ اس کا پیمپر لیک کر رہا ہے اور پیمپر اس کا تبدیل نہیں کیا جا رہا. جو اس سے بڑی ہماری منی ہے، منی نے جناب وہ جو سینری لگی ہوئی ہے دیوار کے اوپر وہ گرا کے توڑ دی ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے، ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. جو اس سے بڑا بیٹا ہے وہ جو ہے وہ کمرے کے اندر ہی جہاں پہ ماما جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے وہیں پہ وہ بیڈمنٹن کی جو ہے وہ شٹل کاک اس کو اچھالے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑا منڈا جو ہے وہ کنا پہ کھوپے چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے مطلب کہ وہ کیا جی بیونسی کے گانے موبائل کے اوپر سنی جا رہا ہے. مطلب ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے گھر کے اندر. ایسا کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس کے دن پورے ہو گئے ہیں، سرپرستوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور سرپرستوں نے جب ہاتھ اٹھایا ہے تو انہوں نے جو بریگیڈ دی ہوئی تھی 5ویں پشت کی دوغلی ابلا کی جنگ ان کے اس کے اندر لڑنے کے لیے وہ بھی واپس کھینچ لی ہے. تو اس لیے وہ ان کا مورچے کا ایک فرنٹ ہو گیا ہے بے نقاب. تو لہٰذا یہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. جینے مرنے کے وعدے ہیں ساتھ میں، ہاں ہو جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں ہم نے، تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا. یہ میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر کیا ہوا ہے؟ دوسری صورت وہ ہو سکتی ہے جو جناب حضرت قبلہ راشد مراد صاحب لندن والے جو ہیں انہوں نے اپنے پچھلے 2 کالموں میں، جو کہ ان کا بولتا کالم اور ولاگ ہے جو کہ 2009 سے بھی پہلے سے چل رہا ہے، راشد مراد صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل احترام شاعر، وہ بڑے پوپلے سے ہیں، پوپلے سے شاعر ہیں اور بڑے پوپلے سے منہ کے ساتھ جب وہ سیاسی تبصرہ نگاری کرتے ہیں نا بھائی جان کئی جگہوں سے دھواں نکلتا ہے. ہم تو سنتے بھی نہیں بھائی، میں تو سنتا بھی نہیں، میں ادھر منہ کر کے سننا ہوں. ٹھیک ہے، آؤ وہ نہیں خطرناک گلاں جڑی تو یا تو پھر میں وہ باتیں دہرانے کا رسک نہیں لیتا، نہ میں لے سکتا ہوں. آپ کو اگر وہ باتیں سننی ہیں تو جا کے راشد مراد صاحب کا ولاگ دیکھ لیجیے، وہ بھی یوٹیوب پہ پیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ خود سن لیجیے جا کے کہ راشد صاحب کس بات امر کی نشاندہی کر سکتے ہیں. تو دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے جو راشد مراد صاحب کہہ رہے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ سائیوں نے ہاتھ کھینچ لیے، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ہو سکتی ہے. تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے گھر کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہاں پہ بیگم صاحبہ اور بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں. اس گھر میں اگر صاحب خانہ ہسبینڈ صاحب اس وقت تشریف لائیں تو کیا ہوگا؟ بیگم اور بچوں کی منہ ماری، بیگم اور میاں صاحب کی منہ ماری شروع ہو جائے گی کہ بیگم یہ گھر میں کیا تم نے کیا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ بچوں نے کیا کر دیا، اور تم بیٹھی آرام سے جو ہے وہ ارتغرل ڈرامہ دیکھ رہی ہو، ٹھیک ہے، یا قوم دیکھ رہی ہو. تو یہ کیا ہو؟ اس کے بعد جب آپ، میرا مطلب ہے شکار کر کے گوشت کھاتے ہوئے شیر کو اور ڈرامہ دیکھتی ہوئی بیگم کو چھیڑنا ایک برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیگم کو جب وہ میاں آگے باہر سے تھکا آ رہا جب آئے گا سارے دن کا اور آگے یہ صورتحال دیکھے گا تو وہ بیگم کو کچھ کہے گا، اور اس کے بعد بیگم جو ہے وہ شیرنی کی طرح پچھلے پنجوں کے اوپر پورا وزن ڈال کے جمپ کرے گی اور پھر آگے سے جوابی حملہ آور ہوگی. تو اس کے نتیجے میں گھر میں جو دھما چوکڑی مچے گی، تیسرا منظرنامہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ٹھیک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میری حالت جو ہے وہ اس پرندے جیسی ہے اس وقت لمحہ موجود میں کہ جس کو شکاری نے پکڑ لیا تھا، ٹھیک ہے، اور شکاری نے پکڑ کے لے کے آیا اس کو شہر میں اور سارا دن جو ہے وہ بیچتا رہا. مطلب جو بھی آتا تھا وہ اس کو کچھ روپے دیتا تھا تو وہ میرے کولیگز کو رہا کر دیتا تھا. تو شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، میری باری نہیں آئی. تو گھر جاتے ہوئے شکاری کو رحم آیا ہے اور اس نے اس پنجرے کا دروازہ کھول دیا ہے کہ میں اڑ جاؤں. لیکن میں پنجرے کی پچھلی نکڑ پہ بیٹھا کمبھی جا رہا ہوں کہ یہ شام کو اس کے گھر میں اگر کچھ کھانے کو نہ ہوا تو اس نے مجھے ذبح کر کے کھا جانا. ٹھیک ہے، اپنی حالت اے ہوئی ہے، اپنا اڈر تو بھی دل نہیں کرن رہا. لہٰذا ہم آپ کو دکھائی جا رہے ہیں کہ راشد مراد نہ سن لو، ٹھیک ہے، طلعت حسین نو سن لو، فلانے نو سن لو. اپنی ہمت کوئی نہیں، کمزوری بہت ہو گئی کرونا تو بعد، تو لہٰذا جوتے کھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. لیکن یہ سچویشن جو ہے، یہ آپ مجھے نیچے بتائیے گا کہ یہ سچویشن میں محسوس کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ، اور یہ تو موجودہ حکومت تو ہے ہی سوشل میڈیا کی پیداوار. بھائی جو اس نے سوشل میڈیا پہ انویسٹمنٹ کی اور جو اس کے سرپرستوں نے کی اور پوری دنیا کے اندر کی،
ٹھیک ہے نا. اور کس طرح کی, تو پھر میں کہوں گا میجر گروواریہ کا وہ والا ویلاگ سن لے تو میں پھر غدار قرار پا جاؤں گا, مطلب. لیکن میں کہوں گا یہی کہ میں نے تو بیان نہیں کرنا, وہ اس نے اس موضوع کے اوپر ایک ولاگ کیا تھا, وہ سن لیجئے. تو کس طرح کی اس, ٹھیک ہے, یہ ایک صورت وہ بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے تو سنگاپور سے لے کے آسٹریلیا تک اور انگلینڈ تک جو تھے وہ سوشل میڈیا کے اپنے آفسز قائم کیا, اور ان کی جگہ انہوں نے, اور ان کے ذریعے انہوں نے وہ گند پھیلایا پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے سرپرستوں نے, کہ جس کی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر. اور ایک پورا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا انہوں نے. 2011-12 سے یہ شروع ہوئے تھے اس اسائنمنٹ اور اس پروجیکٹ. نہیں, کیانی صاحب کب گئے, کیانی صاحب کے جانے کے بعد یہ شروع ہوئے تھے. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی خوفناک حد تک جو ہیں وہ ڈسٹارٹ کی گئی ہیں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر. جو جسے کہنا چاہیے برداشت کو اور عدم برداشت میں جس طرح ریپلیس کیا گیا. تیسرے فقرے کے اوپر ایک یوتھ جو ہے وہ توت کار پہ اترتا ہے اور گالیاں نکالنی شروع کر, میں تیسرا زیادہ میں کہہ گیا ہوں, دوسرے فقرے پہ جو گالیاں کہنا شروع کر دیتا. تو یہ جو عدم برداشت ہے, یہ جو بدتمیزی کا کلچر ہے, اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت فروغ دیا گیا. یہ آپ کے اور میرے اہل پاکستان کے قومی خزانے سے پیسے خرچ ہوئے اور ابھی تک ہو رہے ہیں. تو سانوں کی پتہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی وہ جو ہے 1200 ارب سے الگ ادائیگی لیتے ہیں وہ اس کام کی, کہ ہم نے اس قوم کو گالیاں بکنی ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیسے دیں. اچھا, کچھ لوگ اس کے لیے ایک اور بھی توجہ دیتے ہیں, میں بڑا بچا کے کوشش کروں گا کہ وہ میں بیان کروں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یار ڈر بڑا لال. چلو میں وہ بڑے کرم فرما ہیں, میرے مہربان ہیں جناب آصف غفور صاحب, تو ان کا نام لے لیتے ہیں. تو آصف غفور صاحب مینوں جب کچھ ہوا نا تسی پھر ویکھنا ہے, تسی دھیان رکھنا ہے. جب تک آصف غفور صاحب جو تھے وہ تھے تب تک جو تھا وہ ان کا محکمہ بہت اسٹرانگ تھا, لیکن ان کی روانگی کی دیر تھی کہ اس کے پر کاٹنے شروع کر دیے گئے اور اس سے اختیارات جو تھے وہ کسی اور کو منتقل کر دیے گئے, کسی اور محکمے میں دیتے گئے نا. ہوں آپ پہ جا کے لبوں کینوں دیتے گئے. تو جو نئے والے جو ہیں ان کا اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یا جو یہ جو مطلب کہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں, ان تبدیلیوں کے تحت باسز تبدیل ہوئے ہیں اور نئے باسز جو ہیں وہ پرانے والے گند میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس لیے شاید ایک وجہ یہ ہے. تو میں نے آپ سے 3 ریزننگ ڈسکس کرنے کا وعدہ کیا تھا, تو تیسری ریزننگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے اختیارات چھینے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سانوں کی جو مرضی ہوگی, ہاں بوم بسے یا ہما رہے ہمیں کیا, بوم رہے یا ہما بسے ہمیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹھیک ہے خسمنو کھائے. اور جن کے پاس اختیار آیا ہے ان کے پاس اب ڈائریکشن نہیں آ رہی, تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے کہ ڈائریکشن کیا لینی ہے, باس جو ڈائریکشن بتائیں گے نئے باس تو پھر ہوگا. اب کو اس میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک بات ہے, اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کا لیول بہت کم ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کی چترول کا لیول بہت بڑھ گیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک دوست کو فون کیا جو کہ انٹرنیشنل, یہ ولاگ کرنے سے پہلے میں نے ڈسکس کرنے کے لیے فون کیا. وہ انٹرنیشنل معاملات پہ, مقامی سیاست پہ بڑی نظر رکھتے ہیں, تو مطلب پیشے کے اعتبار سے وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں محسوس تو میں بھی کر رہا ہوں, جب سے آپ کرونا میں گئے ہیں تب سے میں دیکھ رہا ہوں. تو اس کی کہتے ہیں ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہوں ان کو بلاک کر دیا ہو اور آپ کو یہ لگ رہا ہو. میں نے کہا کہ اگر مجھے یہ لگ رہا ہے تو پھر آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں. تو کہنے لگے ہاں محسوس تو مجھے بھی ہو رہا ہے کہ یوتھیوں کا جو وہ والا اگریشن ہے وہ نہیں رہا. میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے, کہ تو میں بھی ایک واٹس ایپ کا گروپ میں ہوں 2 کے اندر, جس کے اندر 90% یوتھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو کہ نام آتے ہی گالیاں بکنا شروع کر دیتے تھے اب وہ ویسا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کی بات جو ہے وہ مجھے قرین قیاس لگتی ہے. آپ بتائیے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.